नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तानी सियासत बड़े हैजान का शिकार रही। अलल सुबह ही ये बात साबित हो चुकी थी कि वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की हिफाजत करने के लिए पाकिस्तान रेंजर्स को तलब कर लिया। कहा जाता है कि 30,000 रेंजर्स को तलब कर लिया गया। इस्लामाबाद के अंदर तमाम जो रास्ते हैं उन पर रुकावटें थी, रिस्ट्रिक्शन थी। ऐसा लगता था कि इस्लामाबाद वाज अ सिटी अंडर सीज। जैसे इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने खुद ही अपना मुहासरा कर लिया। ख़तरा था क्या, उसके बारे में बड़ी स्पेकुलेशन थी। एक स्पेकुलेशन ये थी कि गवर्नर पंजाब नो कॉन्फिडेंस वोट लेने पे मजबूर करेंगे सीएम पंजाब परवेज़ इलाही साहब को, और पंजाब की हुकूमत गिर सकती है क्योंकि नून को कम अज़ कम 10 या 15 लोगों की जो तहरीक इंसाफ के हैं, PMLQ के नहीं, उनकी सपोर्ट हासिल है। PTI की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि लोगों को ख़रीदने की मसलसल कोशिश हो रही है। क्या वजह ये थी जिसकी वजह से इस्लामाबाद की इतनी हिफाजत की जो है प्लानिंग की गई कि शायद तहरीक इंसाफ उसके खिलाफ रिएक्ट करेगी? यह वजह ये थी कि इमरान खान ने एक कॉल दे रखी है कि किसी वक्त भी मैं कॉल दे सकता हूँ। क्या वो ख़तरा था, या फिर ख़तरा ये था जो बाज़ मुस्तनद ज़राए ने मुझसे बात करते हुए दावा किया कि ख़तरा ये है कि अगले 24 घंटे के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अपना फैसला रिजर्व रखा है तोशाखाने के केस में, उसका ऐलान हो सकता है, और वहाँ एक डन डील है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और ख़तरा यह है कि तहरीक इंसाफ उसके ख़िलाफ़ रद्द अमल करेगी, इसलिए रेंजर्स को तलब किया गया। अगर एक तरफ ये है तो दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा के खिलाफ जो केसेस थे वो बहुत तेज़ी से ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं। जिस किस्म की ऑब्जर्वेशन, कमेंट्स और मुशाहिदे सामने आ रहे हैं उसमें यही लगता है कि बहुत जल्दी उनके केसेस ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद वो क्या करेंगी? क्या उसके बाद वो पाकिस्तान के अंदर PMLN को रीऑर्गेनाइज करेंगी, कैंपेन रन करेगी? लेकिन वो तो पहले भी रन करती रही थी। फिर क्या वो बाहर ट्रैवल कर जाएंगी? क्या वो लंदन जाएंगी, वहीं एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में अपने वालिद साहब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब नवाज शरीफ साहब को ज्वाइन करेंगी? ये वो चंद मुख्तलिफ किस्म के सवालात हैं। फिर एक शोशा जो जुलाई से चल रहा था कि पाकिस्तान में इंटरिम गवर्नमेंट आ सकती है कम से कम 1 बरस के लिए, अब सियासी हल्के दावा कर रहे हैं कि उन्हें कहा जा रहा है कि ऐसा एक इंटरिम सेटअप 2 बरस के लिए हो सकता है, और ये इंटरिम सेटअप प्योरली टेक्नोक्रेटिक होगा। बेहतरीन इसमें माहिर माशियात होंगे, इकनॉमिक एक्सपर्ट और विज़र्ड्स होंगे जो पाकिस्तान की इकॉनमी को फिक्स करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे इंटरिम सेटअप की ना तो आइन में कोई इजाज़त है और ना ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले इसकी इजाज़त देते हैं। तो फिर ये इंटरिम सेटअप की कानूनी हैसियत क्या होगी? पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों ने इस इंटरिम सेटअप की मुखालफत की, तो फिर इस इंटरिम सेटअप की पॉलिटिकल सपोर्ट क्या होगी, और फिर इसे कौन सपोर्ट करेगा? ये कैसे वैक्यूम में काम करेगी, कैसे डिलीवर करेगी? बहरहाल किसी भी हुकूमत को आवाम की ताईद और सियासी जमातें ही आवाम की ताईद को डिटरमिन करती हैं। जो बहुत से सवालात हमारे सामने हैं। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे PMLN के राना इंटेलिजेंट लोग मेरे साथ हैं। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे अली परवेज़ मलिक साहब, लीडर हैं PMLN के, मुझे वीडियो किट के ज़रिए ज्वाइन करेंगे। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। सदाकत अली अब्बासी साहब बाहर इकनॉमिक्स भी पढ़ाते रहे, लीडर हैं तहरीक इंसाफ के, एक वीडियो किट के ज़रिए मुझे लाहौर से ज्वाइन करेंगे, एक वीडियो लिंक के ज़रिए। और सरवर बारी साहब पाकिस्तान के इंतहाई मुमताज़, ख़ास करके इलेक्शन के हवाले से एक्सपर्ट हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफन के सरबराह रह चुके हैं एक से ज़्यादा दफ़ा, वो भी मुझे एक वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद से ही। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट। अली परवेज़ मलिक साहब, आप मुझे कुछ बता सकते हैं कि रेंजर्स को, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि इतनी बड़ी तादाद में रेंजर्स को बुला लेना, कंटेनर्स खड़े कर देना, दारुल खलाफे में आने वाले तमाम रास्तों की ऊपर रिस्ट्रिक्शन हो जाना, क्या वजह है इस खौफ व हरास की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। देखें, जो इस्लामाबाद को सिक्योर करने के लिए जो ये प्रीएम्प्टिव मेजर्स लिए जा रहे हैं, इसका बेहतर जवाब तो आपको इंटीरियर मिनिस्ट्री से या राना सनाउल्लाह साहब दे सकते हैं। मैं तो सिर्फ आपसे इतनी गुजारिश करूंगा कि मेरे ख्याल से ये एज अ प्रिकॉशनरी मेजर शायद लिया जा रहा है, और आज शायद वहां पे जो हमारे फार्मर हजरात थे उनकी किसी एक कोई एजिटेशन को भी रोकने के लिए ये इस किस्म की एक डिफेंसिव लाइन वहां पे क्रिएट की गई थी। जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, मुझे तो ये मालूम है। पर मैं जो आपसे गुजारिश डॉक्टर साहब करना चाह रहा हूं वो ये है कि आज आप सिर्फ ये देखें कि किस तरह से पूरे मुल्क का ध्यान आपके जो आफत ज़दा लोग हैं उनकी बहाली और उनकी रेस्क्यू के ऊपर लगा हुआ है, और किस तरह से एक जमात सिर्फ और सिर्फ अपने ज़ाती सियासी मफाद के पीछे किस तरह से वो सारे के सारे निज़ाम को हॉस्टेज बनाना चाहता है। क्या उनके साथ कोई ज्यादती हुई, या आपके आइन के मुताबिक जो एक ऑप्शन मौजूद थी उसके मुताबिक जब उनके अपनी इत्तेहादी जो थे उन्होंने जब अपनी सपोर्ट विड्रॉ की थी तो उनकी हुकूमत उस वक्त गिरी थी? तो आज क्या बेहतर होता कि
وہ اپنا سارے کا سارا دھیان اس قسم کی جو احتجاجی سیاست کے علاوہ اگر وہ جو 4 فیڈریٹنگ یونٹس ان کے پاس موجود ہیں، اگر ان کے اندر جو لوگوں کو آج تکلیف ہے اس کا ازالہ کرنے کے لیے اگر وہ ایفرٹس کرتے، بلکہ جوائنٹلی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ایک اچھے انداز کے اندر، کیونکہ ہمارے پاس وہ NCOC کا فارمیٹ موجود ہے نا جی، آج جو فلڈ کنٹرول سینٹر ہے اس کو کیوں نہیں یہ پوری طرح سے آپریشنلائز کرنے دے رہے تاکہ ہماری یہاں پہ جو آپ کی ڈپلیکیشن آف ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے اس کو ہم ختم کر دیں، اور سارے لوگ جو ہے اپنی اس وقت ترجیح صرف اور صرف آفت زدہ جو ہمارے بھائی ہیں ان کو دوبارہ ریہیبلیٹیٹ کرنے، ان کو ریسکیو کرنے کے اوپر لگا دیں. تو اٹ از انفارچونیٹ ویئر وی آر. علی ملک صاحب، آپ کی بات میں بڑا وزن ہے کہ ساری جماعتوں کو ساتھ مل کے اس طوفانی آفت کا مقابلہ کرنا چاہیے، لیکن درمیان میں پھر جب یہ خبر بھی آتی ہے کہ آپ کی پارٹی پنجاب میں پرویز الہی کی حکومت کو گرانا چاہ رہی ہے، آپ نے لوگوں سے رابطے کر لیے ہیں، مسلسل کے دعوے کیے جا رہے ہیں، تو جو غیر ذمہ داری ہے، ارسپانسبلٹی کا الزام آپ تحریک انصاف پہ جلسوں کی شکل میں لگاتے ہیں کہ یہ فوکس کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں، وہ اگر پنجاب کی گورنمنٹ گرانے میں آپ خود لگے ہیں تو پھر آپ پہ بھی وہی غیر ذمہ دارانہ روش کا الزام لگ سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں نے ہمیشہ ایک بات کی، کیونکہ میرے جو پاکستان تحریک انصاف کے دوست ہیں انہوں نے ہماری جماعت پہ اس چیز کا الزام لگایا کہ ہم نے پیسے سے لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کرانے کی کوشش کی ہے. آپ کو جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، لوگوں کے نظریات اور لوگوں کی ترجیحات بدلتی ہیں، اور اس کی اگر فری ول کے اوپر اگر کوئی بندہ اپنی جماعت سے نکل کے دوسری جماعت کے ساتھ ایسوسیٹ کرے تو اس کے کانسیکوینسز آپ کے آئین کے اندر لکھے ہوئے ہیں. تو اگر وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے تو ہمیں اس کو سسپیشسلی نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ سیاست کے اندر لوگوں کی ترجیحات بدلتی ہیں. اب جو پنجاب کی صورتحال ہے، جہاں تک ڈاکٹر صاحب میری جہاں تک ناقص اپنی انفارمیشن ہے یا جہاں تک میری لمیٹڈ انفارمیشن ہے، وہاں پہ تو دیکھیں آپ کے پاس سپریم کورٹ نے 63A جو آپ کا آرٹیکل جو ڈیفیکشن کا ہے اس کے اوپر ایک رولنگ دے دی ہوئی ہے. آلدو ذاتی طور پہ میرا اس کے ساتھ اختلاف ہے، کیونکہ میرے خیال سے وہ 63A جو کلوز ہے وہ ان اٹ سیلف ایک کمپلیٹ کوڈ ہے، اور اس کے اندر جو لوگ اپنے پارٹی کی قیادت کی لائن کو فالو نہیں کرتے ان کو کانسیکوینسز یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی سیٹ سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور وہاں پہ معاملہ رک جاتا ہے، سیٹ ری الیکشن میں جاتی ہے. آج جب پنجاب کی صورتحال دیکھتے ہیں تو بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے کہ کیونکہ جو کاف لیگ کے جو صدر ہیں چودھری شجاعت حسین صاحب، ان کی ڈائریکشن اپنے ممبرز کو موجود ہے کہ آپ PDM کے اتحاد کو سپورٹ کریں، اور یہاں پہ انہوں نے پارلیمنٹری پارٹی کی ایک علیحدہ آئیڈینٹی بنا کے یہ ایک کانٹرڈکشن بلڈ کی ہے جس کے اندر ان کو پرویز الہی صاحب نے مجبور کر کے ان کو پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ کے اوپر قائل کیا ہوا ہے. تو آج اگر 10 تھوڑا سا ہمیں سمجھائیں میجورٹی موجود ہے، اگر 5 لوگ بھی کیا پرویز الہی کی گورنمنٹ کو گرانے کو انجینئر آپ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ آپ لوگ لگے ہوئے ہیں 5-6 لوگ کاف لیگ کے جو MPs ہیں، اگر وہ اپنے صدر کی بات مانتے ہوئے اگر وہ PDM کے اتحاد کے ساتھ اپنا ووٹ کاسٹ کر دیتے ہیں تو ان کی حکومت جو ہے ول فال لائک اے ہاؤس آف کارڈز. اس کے علاوہ جو آپ نے بات کی ووٹ آف کانفیڈنس، تو ایک آئینی آپشن موجود ہے نا. اگر پرویز الہی صاحب اس قسم کی یہاں پہ ویلنگ اینڈ ڈیلنگ کے بعد انہوں نے اگر وزارت اعلیٰ کا عہدہ سنبھالا ہے تو ان کو اس فریجائل ارینجمنٹ کا اندازہ بھی ہوگا. تو گورنر کو اگر وہ ہمارا ووٹ آف کانفیڈنس مانگتا ہے تو ان کو پروف کرنا پڑے گا this is all available under the constitution. علی صاحب ٹھیک ہے، علی بھائی سب ٹھیک ہے، لیکن پھر تضاد آ گیا نا، کانٹرڈکشن آ گئی. ایک سائڈ سے آپ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جلسے کرنا ہمارا آئینی حق ہے، آپ کہتے ہیں جلسے نہ کریں، سیلاب پہ فوکس کریں. دوسری طرف سے آپ سیلاب پہ فوکس نہیں کر رہے، چیف منسٹر پنجاب کی حکومت گرانے میں لگے ہوئے. نہیں، میں What's the difference? I understand the spirit with which you are asking this question, ڈاکٹر صاحب, بٹ گزارش یہ ہے کہ اس ایکٹیویٹی سے کوئی فیلڈ ورک ڈسرپٹ نہیں ہو رہا, کوئی دھیان دوسری طرف نہیں لگا ہوا, کوئی آپ کی گراؤنڈ کے اوپر آپ کے حلقے کے اندر جو آپ کی ڈپلوائمنٹ ہے وہ افیکٹ نہیں ہو رہی. اگر ممبران جو آلریڈی الیکٹ ہوئے ہیں اپنے پارٹی کے صدر کی ہدایت کے مطابق ایک اتحاد پی ڈی ایم کے اتحاد کو ووٹ دیتے ہیں اور اس کے ریزلٹ کے اندر جو حکومت حمزہ شہباز شریف صاحب کی جو ایک جوڈیشل آرڈر کے ذریعے گرائی گئی تھی اگر وہ بحال ہو جاتی ہے تو اس کے اندر کوئی بہت زیادہ آپ کی انرجی یا
توانائی آپ کی صرف نہیں ہو رہی. دس از اے پیورلی کانسٹیٹیوشنل پلے جو اس میں کوئی سازش کا ایلیمنٹ نہیں ہے. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی جس کے اندر وزیر اعلیٰ کا سارا دھیان حلقے کی اور ڈسٹرکٹ کی آفت زدہ ڈسٹرکٹ سے اٹھ کے اگر جلسہ گاہ کے معائنے کے اوپر لگ جائے تو اس سے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے. جو ایکٹیویٹی آئین کے اندر رہتے ہوئے پارلیمنٹ کے اندر ہو رہی ہے اس سے میرا نہیں خیال کوئی بہت زیادہ نقصان ہوگا. ٹھیک ہے, میرے ساتھ رہیں. بنیادی طور پہ علی ملک صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ چیف منسٹر پنجاب کی حکومت کو گران جو ایک آئینی حق ہے اپوزیشن کا, اگر ایسا ہوتا ہے تو اس سے کوئی فلڈ ریلیف آپریشن میں فرق نہیں پڑتا, لیکن تحریک انصاف اگر جو جلسے کرتی ہے وہ ڈیفینیٹلی فلڈ ریلیف آپریشن کو افیکٹ کرتے ہیں. سرور واری صاحب, اس سے پہلے کہ میں صداقت علی عباسی صاحب کی طرف چلوں, مجھے یہ بتائیے کہ کیا پنجاب گورنمنٹ کا فال کرنا از آن دا کارڈز؟ کیا آپ کو یہ لگ رہا ہے؟ اور کیا جو رینجرز کو بلا لیا گیا ہے اسلام آباد میں اس کو آپ کیسے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں؟ کیا وجوہات ہے اس کی؟ دیکھیے جی, وجوہات تو مجھے یہی لگ رہی ہیں کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو پی ٹی آئی کی پنجاب کے اندر حکومت ہے اس کو ختم کیا جائے, تاکہ پھر جو پریشر ہے سینٹرل گورنمنٹ پر وہ ظاہر ہے اس کی وجہ سے کم ہو جائے گا, لیکن ختم ہونے والا نہیں ہے. تو میری نظر میں یہاں پر رینجرز کا آنا غالباً کوئی ریہرسل بھی ہو سکتی ہے, لیکن آج تک ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے مظاہرے ہوتے رہے. مشرف کے زمانے میں سپریم کورٹ کے سامنے روزانہ ہم لوگ جاتے تھے, دھرنے دیتے تھے, کبھی ہمیں روکا نہیں گیا تھا, کوئی کنٹینر نہیں لگتے تھے. یہاں پر پہلے بھی بہت سارے مظاہرے ہوئے ہیں ماضی میں, سینکڑوں کی تعداد میں, کبھی رینجرز نہیں آئے. تو ابھی رینجرز کے آنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ جو کسانوں کا آج مظاہرہ تھا اس کے لیے تو رینجرز کی ضرورت نہیں ہے. کسان تو بہت ہی پنجاب میں بھی مظاہرے پہلے کرتے رہے ہیں, بہت پرامن رہتے تھے اور مظاہرے کر کے وہ چلے جاتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں یہاں پر لیڈی ہیلتھ ورکرز بھی کئی دن تک دھرنا دے کے بیٹھی رہی ہیں, تو کبھی رینجرز تو نہیں بلائے گئے, پولیس ہی کافی ہوتی تھی ان کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو آرگومنٹ کچھ وزن نہیں رکھتا کہ کیا کوئی ایسی وائلنس ہوئی ہے مظاہرے کے لیے. کیا کسانوں کے مظاہرے میں کوئی ایسی وائلنس ہوئی ہے, توڑ پھوڑ ہوئی ہے, کوئی بلڈنگز کو آگ لگایا گیا, کوئی املاک کو نقصان پہنچایا گیا, کیا گاڑیاں توڑی گئی ہیں, کیا ہوا کیا ہے؟ نہیں, جو جہاں تک میری اطلاعات ہیں تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ جلاؤ گھراؤ کیا گیا ہو یا باقی چیزیں ہوئی ہوں. تو میرا اپنا خیال ہے محض جو ہے یہ اسپیکولیٹ پھر کرنے میں ہم حق پہ جانب ہیں کہ غالباً کوئی دوسری کوئی جو پہلے آپ جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ اگر خان صاحب کو توشہ خانے کے کیس میں یا کسی اور کیس میں وہ ڈسکوالیفائی کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا ریئیکشن آئے گا. شاید اس کے اسی کسانوں کے بہانے ان کو یہاں پر بٹھا دیا گیا ہو. لیکن میں ایک بات اسی کرنا چاہتا ہوں, دیکھیے تھوڑا سا رینجرز کا میں واپس آتا ہوں. مجھے صرف ایک چیز سمجھنی ہے آپ سے لیگلی, بیکاز اس کے بعد میں صداقت علی عباسی پولیٹیشین ہے. رینجرز, میری ناقص انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ رینجرز ایک ایسی فورس ہے پاکستان کی اسٹیٹ کی جس کو مخصوص حالات میں استعمال کیا جا سکتا ہے جب اسٹیٹ کے انٹرسٹ کو خطرہ ہو. یہ جو نیا ایک ٹرینڈ ہے کہ پیورلی پولیٹیکل بیٹل کے اندر دو سیاسی جماعتوں کے درمیان جو سیاسی محاذ آرائی ہے, کیا ہے, واٹ آر دی سرکمسٹانسز جس پہ پاکستان رینجرز کو بلایا جا سکتا ہے؟ مجھے کوئی رہنمائی کرے ہماری. جی میں سمجھتا ہوں کہ بالکل خام خواہ رینجرز کو بلا لینا لگتا ہے کہ یہ حکومت کی جو انسیکیورٹی ہے, حکومت کا جو یہ لگتا ہے کہ حکومت سمجھتی ہے کہ وہ لوگ بہت بڑی تعداد میں نکلیں گے, اس سے تو یہی ان کی اپنی انسیکیورٹی آپریشن لگتی ہے. اور خام خواہ جو ایک پولیٹیکل سچویشن ہے, جو ایک قسم کا سمجھیں کہ جیسے ابھی سیلاب آیا ہے, سیلابی پانی کا کوئی راستہ روک نہیں سکتا. اسی طرح جو عوامی دباؤ ہوتا ہے اس کا کوئی راستہ روک نہیں سکتا. کوششیں ہوتی رہی ہیں, تاریخ بھری ہوئی ہے. ایران کا انقلاب ہم نے دیکھا ہے, افغانستان میں ساری دنیا کا سب سے پاورفل ملک تھا. جب لوگ اٹھتے ہیں تو پھر مشکل ہو جاتا ہے. ایجپٹ میں ہوا ہے, حسنی مبارک کی حکومت کا تختہ الٹا. اسی طرح آپ دیکھیں بہت سارے اور ممالک ہیں ہمارے اپنے ارد گرد کے بہت سارے ممالک ہیں جہاں پر جمہوری تحریکیں اٹھی, سیاسی تحریکیں اٹھی اور ان کو مینیج کرنے کے لیے بہت سارا تشدد بھی استعمال ہوا. لیکن بالآخر وہ شہنشاہ ایران جس کے بارے میں سوچا جاتا تھا اور جس کے پیچھے CIA بھی تھی اور بہت ساری طاقتیں تھیں, لیکن اس کے باوجود شاہ ایران کا خاتمہ ایسے ہوا جیسے ہاؤس آف کارڈز ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل جس طرح سیلابی پانی کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی, اس کو راستہ دینا پڑتا ہے, نہیں تو تباہی ہوتی ہے.
اسی طرح کوئی پاپولر موومنٹ جو ہے اس کو اگر آپ اس طرح کے انتظامی طریقوں سے ایڈمنسٹریٹو میئر سے روکنے کی کوشش کریں گے، تشدد کی طرف لوگوں کو لے کے جائیں گے، لوگوں کو ریاستی جو اپریٹس ہے جو بیسیکلی کوارجن کے لیے ہے اس کو لوگوں کے سول رائٹس کو کرو کرنے کے لیے استعمال کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ایک ایسی حکومت جو 14 پارٹیوں پر مشتمل ہے، جس کو بہت ساری اور سپورٹس موجود ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بھانت بھانت کی بتی ہے یہ زیادہ چلنے والی نہیں ہے۔ یہ اس طرح کے تجربے کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی غیر جمہوری اقدامات اٹھا کر تو جو ہے سارا جو سیاسی اور جمہوری نظام ہے اس کو تلپٹ کر دیا جائے؟ تو میں سمجھتا ہوں گو کہ میرا کوئی کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، لیکن ایک ایکٹیوسٹ ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناممکن ہے۔ اٹ از ٹو لیٹ، ٹھیک ہے کہ یہ کام جو کرنے کے لیے وہ زمانہ گزر گیا ہے۔ بیسیکلی یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں تمام پاکستان کے دانشوروں کو اس کے بارے میں اپنی آواز اٹھانی چاہیے۔ الٹی ہو گئی تدبیریں اور الٹے سیدھے ہاتھ مارے جا رہے ہیں ایک پینک کی سچویشن میں۔ صداقت علی عباسی صاحب، ایسا لگ رہا ہے کہ فارمر پرائم منسٹر پاکستان، آپ کی پارٹی کے جو چیئرمین ہیں، ان کی ڈسکوالیفیکیشن ایک ڈن ڈیل ہے۔ جو الیکشن کمیشنر پاکستان نے جو فیصلہ ریزرو کر لیا 3 دن پہلے، اس میں ایک طرح سے لگتا ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن ہو جائے گی۔ اس صورت میں آپ کا رد عمل کیا ہوگا اور آپ کی آپشنز کیا ہوں گے؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب 2 باتوں پہ آپ نے گفتگو کی۔ ایک یہ کہ اسلام آباد میں اتنی بڑی فورس بلانے کی کیا ضرورت ہے، تو یہ بڑی مشہور ایک بات ہے کہ حکومتیں جو ہے وہ اخلاقی طاقت سے، مورل اتھارٹی سے کی جاتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے عمران خان کے علاوہ جتنی سیاسی قوتیں تھیں وہ ساری اکٹھی ہو کے بھی، اور باقی جتنی ان کے پاس طاقتیں زمینی تھیں ساری اکٹھی ہو کے بھی، ایک عمران خان کی جو مورل اتھارٹی ہے حکومت کے عوام کے دلوں میں، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ان کو اندر سے اتنا خوف ہے کہ ہم چونکہ جھوٹ پہ ہیں، چونکہ فراڈ پہ ہیں، اور علی پرویز صاحب نے کہا ہاں یہ پیسہ لینا دینا ناپسند ہے ان کو، تو سب کو پتہ ہے کہ یہاں منڈیاں لگی ہیں، ہمیں خود پتہ ہے کہ لوگوں کو کتنا کتنا کروڑوں آفر ہوئے ہیں۔ یہ تو سندھ ہاؤس میں ہوا ہے جو کالا انہوں نے جمہوریت پہ کالک ملی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس کے باوجود یہ اتنا دبانگ طریقے سے اخلاقیات کی بات وہ بھی نون لیگ کے لوگوں سے سننے اور پیپلز پارٹی کے لوگوں سے سننے کو ملے۔ تو یہ 14 پارٹیاں مل کے عمران خان کے جو عوامی ان کا ایک سیلاب ہے اس کے خوف سے یہ بند باندھنے کی کوششیں کر رہے ہیں جو ان کی ناکام ہیں۔ دوسری بڑی ہی مذاق خیز انہوں نے بڑی تقریر کی کہ دیکھیں نا جی عمران خان جلسے کر رہا ہے، اس کو کوئی احساس نہیں ہے کہ جناب سیلاب ہے، لیکن ہم جو حکومت گرا رہے ہیں اس سے سیلاب کو کیا فرق پڑے گا۔ بڑی کمزور دلیل دی ہے کہ پنجاب کے سارے محکموں، ساری منسٹریز اور پورا جو گورنمنٹ کا سسٹم ہے اس کو آپ تلپٹ کرنے جا رہے ہیں، کوشش کریں گے آپ، وہ تو آپ ناکام ہی رہیں گے۔ وہ اس سے سیلاب کے ریلیف میں کوئی اثر نہیں پڑا۔ اور عمران خان کا جیلم میں جلسہ ہو جائے یا چکوال میں جلسہ ہو جائے، اس ضلع کے لوگ اکٹھے ہو جائیں، اس سے سیلاب کو فرق پڑا ہے۔ علی پرویز صاحب آپ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عمران خان نے 14 ارب روپیہ اپنی جو طاقت ہے نا ان کی عوام میں اس سے اکٹھا کیا، جبکہ آپ کے لیڈروں نے تو 14-15 ارب اس دوران میں اور کما لیا ہوگا اور لوٹ مار کی ہوگی۔ اور اگر سیلاب کا آپ کو فکر ہو نا تو پاکستان ڈوبا ہوا ہے، معیشت آپ نے ڈبو دی ہے، تو آپ کو 72 لوگوں کی کیبنٹ شہباز شریف کے ساتھ رکھنے کی شاید ضرورت نہ ہوتی، اور پیٹرول دنیا میں سستا ہو رہا ہے، مہنگا کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ آپ کا عوام سے، عوامی ریلیف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ آئے اسی لیے کہ اپنے جو کیسز آج آپ کو ضمانتیں مل رہی ہیں اور آپ بری ہو رہے ہیں، یہی آپ کرنے آئے تھے۔ اور یہ بڑی گیم ہے جو انٹرنیشنل گیم ہے، اس کا آپ حصہ بنے، اور آپ کے حصے میں 1100 ارب روپیہ معاف کرانا آیا۔ آپ کدھر، سیلاب کدھر، عوام کدھر، کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اگر ذرا بھی آپ کو خیال ہوتا تو یہ جو آج رانا مشہود کی پریس کانفرنس ہے کہ ہم وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو ہٹا دیں گے، یہ آپ نہ کرتے، یا آج ابھی جو آپ نے تقریر کی ہے سیلاب متاثرین کے لیے وہ نہ کرتے۔ ذرا رکیں کہ اگر آپ کو عوام کا خیال ہوتا، ڈالر روز مہنگا ہو رہا ہے، یہ جو معیشت ڈوب رہی ہے، اس پہ پھر بات مارکیٹ گر رہی ہے، معیشت پہ پھر بات بند ہو رہی ہیں،
اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ وزیر بڑھائی جا رہے ہیں، معیشت پہ بات کرتے ہیں، یہ غریب ملک معیشت پہ بات کرتے ہیں بیکاز آپ کی بھی بڑی گرفت مہنگی کریں، پیٹرول مہنگا کریں، معیشت پہ بات کرتے ہیں۔ صداقت علی عباسی صاحب ذرا جواب دینے دیجیے علی ملک صاحب کو، اس پہ بڑی ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں، مجھے ایک بریک لینی ہے۔ لیکن علی ملک صاحب آپ کی جو لاجک اور منطق ہے اس کو صداقت علی عباسی صاحب نے چیلنج کر دیا ہے کہ عمران خان کے جلسے تو پرابلم ہے لیکن حکومت گرانا پرابلم نہیں ہے، اس سے فرق نہیں پڑے گا فلڈ ریلیف، اس کا ذرا جواب دے دیں بریک سے پہلے۔ ڈاکٹر صاحب اگر میرے بھائی کو ڈیو پروسیس آف لا کا احترام ہوتا تو ایک لفظ یا مذمت کا وہ اس ایکٹیویٹی کے بارے میں بھی کہتا نا جو ان کے مطابق پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو نے، جب پنجاب اسمبلی کے اندر چیف منسٹر کا الیکشن ہو رہا تھا اور حمزہ شہباز شریف کے ساتھ 200 ایم پی اے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اس وقت جو پرویز الہی صاحب نے جو گجرات سے لوگ اسمبلی کے فلور پہ گھسائے، ڈپٹی اسپیکر کے اوپر حملہ کرایا، تو اس کے اوپر بھی تو 2 الفاظ مذمت کے کہہ دیتا نا۔ تو اگر ڈیو پروسیس آف لا کی بات کرنی ہے تو میٹھا میٹھا ہپ ہپ جو باقی کا سارا جو ان کو پسند نہیں ہے اس کو تھو تھو نہیں کیا جا سکتا۔ ایک پروسیس، ایک قانون، ایک ضابطے کے مطابق یہ نظام آگے چلے گا۔ اور گزارش یہ ہے کہ اگر یہ میرا بھائی کہتا ہے کہ جی منڈیاں لگی تو اس کو کہ یہ جرت پیدا کرے کہ مجھے نام لے کے بتائے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو کن لوگوں نے پیسے لے کے ووٹ دیے اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے حق میں ووٹ کاسٹ کیے۔ یہ جنرلٹیز کے اندر بات نہ کرے، ایک ایک بندے کی لسٹ جس نے اپنی سیاسی مجبوری کے تحت ان سے کنارہ کشی اختیار کی تھی وہ ہمارے سامنے ہے۔ مجھے بتائیں کہ نور عالم نے پیسے لے کے ان کو چھوڑا ہے؟ کیا باقی کے جو ممبران جو ہے راجہ ریاض ہے اس نے ان کو پیسے لے کے چھوڑا ہے؟ تو خدا کے لیے اس قسم کی کالک اپنے منہ پہ نہیں، یہ ساری کی ساری سیاسی جو کلاس ہے اس کے اوپر مت ملے۔ اگر اس میں کوئی گندے انڈے ہیں تو آئیں ان کا نام لیں اور مل کے ان کی مذمت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کو اٹھا کے اس نظام سے باہر بھیجیں۔ پر ایک ایسا چیف منسٹر جس کے ساتھ 200 ایم پی اے کھڑے ہوں اور ہم تو اپنی ساری کی ساری ایکٹیویٹیز کو چھوڑ کے آج سیلاب زدگان کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں۔ آپ تو تصویر کھچانے کے لیے آتے ہیں، جب پتا چلتا ہے کیمرہ آن ہوتا ہے تو اینٹوں سے اتر کے پانی کے اندر چپڑ چپڑ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ خدا کے لیے اپنی ذمہ داری کا احساس کریں۔ 4 فیڈریٹنگ یونٹس کی ذمہ داری آپ کے پاس ہے۔ میں نے صرف اتنی گزارش کی، اپنی لڑائی کو، الزام تراشی کو پوز کر لیں کچھ لمحوں کے لیے، کچھ ہفتوں کے لیے۔ جب ہم ان کو بحال کر دیتے ہیں لوگوں کو تو یہیں سے لڑائی آغاز کریں گے، میدان بھی یہیں پہ اور گھوڑے بھی یہاں پہ ہوں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، موقف تو آ گیا لیکن سوال کا جواب اس طرح سے نہیں آ سکا۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ڈسکشن کو پھر سرور باری صاحب کی طرف آفٹر دا بریک۔ ناظرین ویلکم بیک۔ سب سے پہلے تو فارمر پرائم منسٹر پاکستان جناب عمران خان صاحب کی ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ میں آپ کو سناتا ہوں، پھر ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کی اہمیت اور بنتی کیا ہے، کیونکہ کچھ اس کے بعد بھی ان کے حوالے سے کچھ سٹیٹمنٹ کہی جا رہی ہے جو اس ویڈیو سٹیٹمنٹ کے بعد آئی۔ دکھائیے ذرا ویڈیو سٹیٹمنٹ پروڈیوسر صاحب۔ میری ہفتے سے یہ تحریک شروع ہو جائے گی، آپ نے میرے ساتھ نکلنا ہے جب میں آپ کو کال دوں۔ اس ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کرنے کے لیے ہمارا ملک بدقسمتی سے چوروں کے ہاتھ میں پھنسا ہوا ہے، الیکشن سے یہ بھاگ رہے ہیں، ان کو پتا ہے کہ الیکشن اب یہ نہیں جیت سکتے، ان کو پتا ہے پاکستانی قوم کدھر کھڑی ہے، اس لیے یہ سارے مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح کرسی کو پکڑ لے اور ملک بشک نیچے جائے۔ میں کال دوں گا اور انشاءاللہ حقیقی طور پہ اپنے ملک کو آزاد کریں گے۔ ناظرین یہ بھی آپ نے سٹیٹمنٹ سنی ان کی، 21 تاریخ نہیں آج ہی کی سٹیٹمنٹ ہے جب انہوں نے کہا کہ وہ تحریک شروع کر رہے ہیں، ہفتے کے دن سے شروع کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس تحریک کو شروع کرنے کے کئی دفعہ سے کہہ چکے ہیں، 50 کے قریب جلسے کر چکے ہیں۔ جو جلسہ انہوں نے کیا ابھی حال ہی میں، جو ان کا آخری جلسہ ہمارے سامنے آیا، بتایا جاتا ہے کہ یہ 50واں جلسہ تھا اپنی نوعیت کا جو انہوں نے چکوال میں کیا۔ صداقت علی عباسی صاحب، ہم نے یہ بھی سنا اس کے بعد کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فرائیڈے کے دن غالباً ایک جلسہ ہوگا۔ یہ کیا تحریک ہے، کیا اس کی نیچر کیا ہے؟ کیونکہ تحریک تو مسلسل عمران خان صاحب چلا رہے ہیں، مارچ سے چلا رہے ہیں، 4 فیڈریٹنگ یونٹس کے اوپر عمران خان صاحب کی، آپ کی پارٹی کی حکومت ہے۔ صرف 27 کلومیٹر ایسا ہے جو اس پورے خطے کے اندر جہاں پر ایک اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ہے جو ایک کمشنر کی یا سی ڈی اے کی ٹیریٹری ہے، جہاں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے یا رانا ثناء اللہ صاحب کے پاس ایک انٹیریئر کنٹرول ہے، اس کے 3 طرف پنجاب ہے، آگے خیبر پختونخوا ہے، اور آگے نکل جائیں خیبر پختونخوا سے آگے نکل جائیں تو آزاد کشمیر ہے، پھر گلگت بلتستان ہے۔ تو یہ سارے ریجنز پہ آپ کی حکومت ہے۔ یہ تحریک کہاں چلانی ہے، کیا ہے یہ تحریک؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے سب سے پہلی بات یہ کہ 4.5 مہینے گزر گئے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ مہنگائی تھی جو 12% تھی اور بڑی پریشانی کی بات تھی، ہم بھی پریشان تھے کہ اس کو کم کرنا تھا، ڈالر کا کرائسس تھا کہ ڈالر ڈیپریشیٹ کر رہا تھا۔
آپ کو پتہ ہے ان لوگوں نے ایک سٹیبل حکومت کو کیوں ڈی سٹیبلائز کیا تھا؟ کہ معیشت کو ٹھیک کریں گے. ہم اس وقت بھی کہے تھے کہ اگر آپ یہ کوئی ایسا کام کریں گے, ایک آرٹیفیشل ایک مصنوعی کام کریں گے, تو اس سے آپ کا پاس کوئی تجربہ نہیں ہے اور آپ کا تجربہ صرف لوٹ مار کا ہے, آپ اس ملک کو نہیں چلا سکتے. تو آج پاکستان کے سروائیول کا مسئلہ ہے, اور ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو جو غم کھائے جا رہا ہے وہ ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی, ایک سیاسی عدم استحکام, اور اس کے نتیجے میں ایک معاشی عدم استحکام ہے. اور کوئی چیز نہ ان کو کوئی فکر ہے, نہ ان کا کوئی ہاتھ پڑا ہے, نہ کوئی گورننس ہے, نہ کوئی معیشت ٹھیک ہو رہی ہے. ہر اشاریہ ہر اگلے دن نیگیٹو جا رہا ہے. تو کیا ہم عمران خان جو اس وقت پورے پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر ہیں وہ بیٹھے رہیں اور یہ چور ملک کو ڈوبتے ہوئے دیکھتے رہیں, اور یہ لندن اور امریکہ کی یاترا کرتے رہیں, یہ پھرتے رہیں؟ آدھا 3 کروڑ لوگ سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں, 19 کروڑ لوگ ان کی معیشت ڈوب رہی ہے, ان کا روزگار, ان کا آنے والا دن, آپ کا موقف, کھانا پینا ڈوب رہا ہے. یہ جو بیک گراؤنڈ ہے آپ دے رہے ہیں اس کو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, لیکن تحریک تو مسلسل چلا رہے ہیں. تحریک کا مقصد مطلب کیا ہے, یعنی تحریک کا سٹرکچر کیا ہے؟ پھر اس پہ یہ بھی سنا ہے کہ ایک فرائیڈے کو جلسہ ہو رہا ہے. تحریک کیا ہے؟ تحریک کا مقصد بڑا واضح ہے ڈاکٹر صاحب, ہمیں فل فور الیکشن چاہیے. الیکشن کے علاوہ یہ امپورٹڈ حکومت کچھ نہیں کر سکتی. پاکستان کو جو معاشی استحکام چاہیے, اس کے لیے سیاسی استحکام کیا ہوتا ہے؟ سیاسی استحکام ہوتا ہے ایک سٹیبل حکومت جس کی پالیسیوں کا تسلسل ہو, 3 سالوں کے لیے 4 سالوں کے لیے پالیسی ہو, جس کے لیے بزنس کمیونٹی رسپونڈ کرتی ہے, جس کے لیے انٹرنیشنل ادارے رسپونڈ کرتے ہیں. ورنہ یہ حکومت آج ہے تو کل نہیں ہے, کوئی ادارہ ان پہ اعتبار نہیں کر رہا. ادارہ تو کیا, شہباز شریف بیان دیتے ہیں اور مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ میں ان کے بیان کے ساتھ نہیں ہوں. تو کیا جب مریم صاحبہ شہباز شریف کے کسی پالیسی کے ساتھ نہیں ہے تو کیا بزنس کمیونٹی کر سکتی ہے؟ تو کیا پاکستان کو ہم خدا نہ خواستہ سری لنکا بننے دیں اس لیے کہ ان چوروں کو ریلیف مل رہا ہے, ان کو نیب کے کیسز میں ان کی ضمانتیں ہو رہی ہیں, یہ بری ہو رہے ہیں, ان کے معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں, یہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو ایک ممکنہ تحریک کے اغراض و مقاصد کو بتا دیے. شہباز شریف پورا ایک ٹولہ لے کے پوری دنیا کی سیریں کر رہے ہیں. پاکستان کے عباسی صاحب آپ نے سر اپنی تحریک کے اغراض و مقاصد بتائے. آپ عباسی صاحب بار بار اپنی تحریک کے اغراض و مقاصد بتا رہے ہیں, آپ یہ نہیں بتا رہے کہ تحریک کی نیچر میں کیا نئی, یہ گول ہے, یہ گول ہے الیکشن کے لیے فل فور الیکشن کا اعلان. اس کے لیے ہمیں ان کا راستہ بند کرنا 6 مہینے سے مانگ رہے ہیں سر, ہر سیاسی دباؤ ڈالنا پڑے. وہ تو 6 مہینے سے مانگ رہے ہیں سر, وہ نہیں دینا چاہتے آپ کو الیکشن, ان کو سوٹ نہیں کرتے الیکشن. سرور باری صاحب اس کے بعد سیاسی ہمارے پاس ویپن ہے نا, ہم ان کا راستہ بند کریں گے, ان کو مجبور کریں گے. اچھا ان کا کیا کریں؟ سرور باری صاحب ایک سیاسی جماعت مسلسل الیکشن مانگ رہی ہے, وہ تو 6 مہینے سے مانگ رہی ہے. کیا ایسی سیاسی تحریک اب عمران خان صاحب مزید چلا لیں گے, جبکہ دوسری طرف سے جو حکومت ہے وہ سمجھتی ہے کہ الیکشن ان کے لیے سیاسی موت ہے, اس سٹیج پہ ان کو الیکشن نہیں چاہیے, وہ تو شاید مارچ میں بھی الیکشن نہیں چاہتے. تو یہ کیا ہے سر, یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ کوئی بھی جو آج کی ریاست ہے وہ ایک ایلیٹ کنسنسس کے بغیر نہیں چل سکتی. جب بھی پاکستان میں یا کسی دوسرے ملک میں ایلیٹ کے درمیان جو ہے وہ کانفلکٹ ہوا ہے, کنفرنٹیشن ہوئی ہے ایلیٹ کے مختلف دھڑوں کے درمیان, تو ان ملکوں میں سول وار ہوئی ہے. پاکستان بھی ایک دفعہ سول وار سے گزر چکا ہے. 1970 کے انتخابات کے نتائج ہم نے نہیں مانے تھے, اور اس کے نتیجے میں پاکستان 2 لخت ہو گیا, بنگلہ دیش آزاد ہو گیا. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب چونکہ ایک وفاقی ملک ہے, جب بلوچستان کی حکومت بھٹو صاحب کو پسند نہیں آئی تو وہاں ملٹری آپریشن کیا گیا, اور اس کے نتیجے میں بھٹو صاحب کی اپنی حکومت چلی گئی اور ان کو پھانسی لگا دی گئی. تو معاملہ یہ ہے اس وقت ایک دفعہ پھر پاکستان کی جو اشرافیہ ہے اس کے مختلف دھڑوں کے درمیان شدید تضادات پائے جا رہے ہیں, اور ان تضادات کا حل کا ایک ہی جو ہے وہ طریقہ ہے, اور وہ ہے فل فور انتخابات کا اعلان کرنا. جتنا زیادہ یہ اس کو ڈیلے کریں گے, 1970 کے انتخابات کے وقت پاکستان کو اتنے بڑے معاشی بحران کا سامنا نہیں تھا, پاکستان کے عوام کو اتنی زیادہ مہنگائی کا سامنا نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود جو مختلف اکائیاں تھیں پاکستان کی, ان کے درمیان جو اشرافیہ ہے ان کے درمیان ایک شدید تناؤ پایا جا رہا تھا اختیارات کے معاملے پر. اس وقت پاکستان کے عوام نے, خاص طور پر پنجاب کے عوام نے, جو حال ہی میں ضمنی انتخابات ہوئے ہیں اس میں جنرل انتخابات سے بھی زیادہ ٹرن آؤٹ دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ وہ انتخابات چاہتے ہیں.
وہ انتخابات میں حصہ لینا چاہتے ہیں تاکہ یہ جو ٹینشن ہے اس میں ایک اسٹیبل گورنمنٹ آئے، اور وہ جو اسٹیبل گورنمنٹ ہے وہ مہنگائی کے معاملے کو، اکانومی کے معاملے کو، ڈیولپمنٹ کے معاملے کو، سوشل سروسز کے معاملے کو، اور جو باقی لوگوں کے حقوق ہیں اس کے لیے آگے بڑھے۔ علی ملک صاحب، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں بزنس کمیونٹی میں بھی کہ انتخابات ہو جائیں، اسٹرانگ گورنمنٹ آ جائے، اس وقت کیا چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ پی ایم ایل این کا سیاسی مستقبل زیادہ امپورٹنٹ ہے یا پاکستان کے عوام کا مستقبل زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں پروفیسر عباسی صاحب کی معصومیت پہ پہلے صدقے جاؤں۔ انہوں نے جو معیشت کے اوپر بھاشن دیا نا، اور آپ کے سوال پہ میں بعد میں آتا ہوں، مجھے صرف پہلے ان سے اگلے سیگمنٹ میں یہ پوچھ دیجیے گا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے خلاف بیرونی سازش ہوئی تھی، تو آج کل یہ بیرونی سازش کس نے کی تھی، ذرا اس کا بھی جواب دے دے، کیونکہ جہاں تک ہمیں پتہ ہے جس ملک کا یہ پہلے نام لے چکے ہیں ان سے تو اب ان کے اپنے وزیر جو ہیں شام کو چھپ چھپ کے جا کے مل رہے ہیں، اور رابن رافیل سے بھی جا کے وزیر اعظم عمران خان صاحب خود ملے تھے، تو کائنڈلی ذرا اس کو بتا دیں۔ اب آ جائیں معیشت پہ اور مہنگائی کا جو ان کو درد آج ان کے پیٹ میں اٹھ رہا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ آپ اسد عمر صاحب کی، ڈاکٹر صاحب وہ ویڈیو کیوں نہیں چلاتے جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی حکومت کی کارکردگی کو آپ 3-4 مہینوں کے اندر بھانپ نہیں سکتے، آپ کو کم از کم 1-2 سال کا رن وے دینا پڑتا ہے کہ آپ جان سکیں کہ ان کی پرفارمنس کیسی رہی تھی۔ اور اس کے ساتھ ان کی وہ دوسری ویڈیو چلائیں جس کے اندر وہ ہماری حکومت کو کٹہرے میں کھڑا کر رہے ہیں کہ آپ فوراً آئی ایم ایف کے پاس کیوں نہیں چلے گئے اور آپ اس لیے نالائق ہیں۔ تو اگر آئی ایم ایف پہ جانے کی ضرورت تھی تو معیشت کے اندر کوئی پرابلم تھی تو آپ کو جانا پڑنا تھا نا آئی ایم ایف کے پاس۔ تو یہ جو کانٹرڈکشنز ہیں ان کو خدا کے لیے اس طرح سے ریاست کے مفادات کے اوپر اس طرح سے امپوز مت کریں۔ اب مہنگائی کے پیچھے چند آپ کی جو جائز وجوہات ہوں گی اور چند ناجائز وجوہات ہوں گی جن کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو دنیا کے اندر جو کموڈٹی سپر سائیکل تھا ڈاکٹر صاحب، دیٹ از ون پارٹ آف دا پرابلم۔ ہمارے ملک میں یہ جو پرابلم میگنیفائی ہو رہی ہے، جس کے اب یہ وکیل بن کے ٹی وی کے اوپر اپنا درد اظہار کر رہے ہیں، اس کے پیچھے بنیادی وجہ ہے جو کرنسی کرائسس جس کے ساتھ یہ حکومت آ کے چیلنج تھی، اور انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ وہ جو ڈیفالٹ اور ایک مشکل پروگرام کو امپلیمنٹ کیا وہ اس لیے تھا کہ وہ کرنسی ڈیفالٹ سے بچا لیتے۔ تو اگر آپ کی کرنسی پریشر کے اندر ہے تو اس نے آپ کی جو کموڈٹی پرائسز تھی ان کا افیکٹ کو انفلیٹ کر دیا ہے۔ پر آپ مجھے بتائیں، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ یہ کرنسی کرائسس کس کی وجہ سے آیا تھا اور کون بار بار اس ریاست کے خلاف ڈیفالٹ کو انجینئر کرتا تھا؟ شوکت ترین کی ویڈیو چلائے نا، مجھے نہیں معلوم وہ آج ایف آئی اے کے پاس پیش ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، اور ان کی کیا وہ کہہ رہے ہیں مجھے نوٹس نہیں ملا، سامنے رکھیں۔ اور اس کے بعد تیسری چیز، نوٹس نہیں ملا وہ ٹھیک ہے ان کو نوٹس مل جائے گا تو اگلی پیشی پہ ان کو کہیے گا آ کے بتائیں کہ انہوں نے بار بار کیوں انجینئر کی ڈیفالٹ کو پاکستان کے لیے۔ تیسری بات یہ کہ اگر آپ پچھلے 3-4 سال کے اندر اصلاحات ہی کوئی نہ کریں، ریکارڈ خسارے چھوڑ کے جائیں، اس کے بعد جو آئی ایم ایف کا جو اگریمنٹ کریں اس کے اندر آپ کے ہاتھ جکڑ کے جائیں کہ آپ پی ڈی ایل امپوز کریں گے اور پیٹرول کے اوپر ٹیکس اکٹھا کر کے آپ اپنے خسارے میٹ کریں گے، تو ہمیں بتائیں کہ ہم اس آئی ایم ایف پروگرام کو امپلیمنٹ کرنے کے علاوہ ہمارے پاس اور کیا گنجائش موجود تھی؟ قطن کوئی نہیں تھی۔ تو جس طرح سے انہوں نے ریاست کے مفادات کے اوپر سیاست کی ہے، خارجہ پالیسی کو جلسوں میں لے کے آئے ہیں، لوگ جانتے ہیں کہ آپ اپنی طاقت کی ہوس کے اندر ہر قسم کا سمجھوتا کریں گے، ہر قسم کا حملہ کریں گے۔ اب آ جائیں الیکشن کے اوپر جو باری صاحب نے بات کی اور صداقت عباسی صاحب بات کریں، اس میں کوئی شک نہیں ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہمیں ایسی حکومت چاہیے جس کے پاس رن وے موجود ہو اور وہ آپ کے ملک کے اندر وہ اصلاحات لے کے آ سکے جو آج اس ملک کے لیے ناگزیر ہو گئی ہیں۔ پر میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں کہ آج ضمنی الیکشن تک تو ہم کرا نہیں سکتے کیونکہ وہاں پہ آپ کا 1/3 حصہ آپ کے ملک کا پانی کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن آپ کی فوج سے ریسورسز مانگتی ہے کہ آپ ہمیں بندے دیں تاکہ ہم جا کے الیکشن کروا سکیں، بہت سے لوگ اس آرگومنٹ کو صحیح نہیں مانتے جی ہم ریلیف اور ریسکیو کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ جی اچھا میں بریک، بہت سے لوگ علی ملک صاحب اس آرگومنٹ کو نہیں مانتے اور سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے یہ بہانہ بنا دیا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے جس کو یہ آگ لگانے کے لیے جا رہے تھے وہ ریاست کا ادارہ ہے نا، اس نے دوسرے ریاست کے ادارے سے ریسورسز مانگی، انہوں نے کہا ہم نہیں دے سکتے۔ جب ریسورسز اویلیبل ہوں گی، جب الیکشن کمیشن سمجھے گا کہ اس کے پاس یہ ارینجمنٹ موجود ہے کہ الیکشن کرا لے تو ہم تو یہیں پہ موجود ہے نا۔ آج تو کم از کم آ کے ان لوگوں کی فلاح کے لیے، ان لوگوں کی بحالی کے لیے جو اپنے 4 فیڈریٹنگ یونٹس ہیں ان کے اندر اپنی ذمہ داری کا کچھ احساس کرتے ہوئے کوئی اپنا کردار ادا کر دے۔ میں تو اتنی سی بات کر رہا ہوں۔ بریک میں لے لوں، بریک کے بعد بہت ہی امپورٹنٹ ایک اور کوسچن ہے اس کو ریز کرنا ہے آفٹر دا بریک۔
नाज़रीन वेलकम बैक। बहुत क्विकली डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं। जैसा कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा, इसकी इब्तदाई में मैंने कहा कि बाज़ हल्के ये महसूस करते हैं कि पाकिस्तान में ज़रूरत इस चीज़ की है, जिस किस्म का माशी बहरान है, जो चैलेंजेस हैं, जिस पे पॉलिटिक्स से अबव बोर्ड होकर फैसले करने की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम किया जाए। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि पाकिस्तान में 2 बरस के लिए एक इंटरिम गवर्नमेंट हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंटरिम गवर्नमेंट की आइन इजाज़त देता नहीं है। आइन में महज 60 या 90 दिन के एक केयर टेकर सेटअप की गुंजाइश है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऐसे फैसले हैं कि किसी भी इंटरिम सेटअप की गुंजाइश है नहीं। दूसरी तरफ से आर्गुमेंट यह है कि अगर इंटरिम सेटअप ही होगा जो पार्टी पॉलिटिक्स से अबव बोर्ड होकर ऐसे फैसले करेगा जो मुश्किल फैसले हैं, जो कि पाकिस्तान की मईशत को जिनकी ज़रूरत है। क्या ऐसा इंटरिम सेटअप आना चाहिए? क्या ये कामयाब हो पाएगा? आखिर इसमें खराबी है ही क्या? सरवर बारी साहब, आपकी पाकिस्तान की सियासी तारीख के ऊपर बड़ी गहरी नज़र है, आपको कैसा लगता है ये आइडिया इंटरिम गवर्नमेंट का? देखिए, इंटरिम गवर्नमेंट का आइडिया जो इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल है, जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन है, इसका इंटरिम गवर्नमेंट या टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट सोल्यूशन हरगिज नहीं है। अच्छा, ये मैंने जैसे पहले कहा, एक एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ है, और इंटरिम सेटअप के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और माजी में होता रहा है, कि तमाम जो सियासी जमातें हैं उनकी क़यादत और उनके वर्कर जो है इस चीज़ पे मुतफिक हों कि हमें ये मंजूर है। और दूसरी बात, जैसे आपने खुद ही कहा कि आइन भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है, और मेरा अपना ख्याल है, अगर मेरे से पूछेंगे तो मैं समझूंगा और मैं इसकी अपोजिशन भी करूंगा। और अच्छा। मेरे जैसे बहुत सारे और लोग वजह क्या है? जिन्होंने, जब मुशर्रफ ने इमरजेंसी लगाई थी तो हम लोग बाहर निकले थे, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस को डैमेज करने की बात है, और ये इस तरह के जो टेक्नोक्रेटिक सॉल्यूशंस हैं माजी में बहुत बुरी तरह फेल हो चुके हैं, और वैसे भी इसकी कोई जो लेजिटिमेसी है वो जीरो है, ना अवाम चाहते हैं। अगर पाकिस्तान के अवाम इस वक्त इंतखाबात में जाने के लिए तैयार हैं, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात जो है वो इंतखाबात के लिए मुतालबा कर रही है, कैंपेन कर रही है, पाकिस्तान का मीडिया जो है उसमें मैंने आज तक कोई ऐसा आर्टिकल नहीं देखा जो, या ऑप-एड आर्टिकल हो या किसी अखबार का एडिटोरियल हो जो ये कहे, या सिविल सोसाइटी के लोग हों जो ये मुतालबा कर रहे हो कि इंटरिम गवर्नमेंट ले आए, क्योंकि ये हो नहीं सकता। बेहतरीन सोल्यूशन हमारा आइन देता है। अच्छा, तो उस आइन के सोल्यूशन के अंदर चलते हुए, ठीक है। अच्छा, इसको सर मैं क्विकली देखिए ना, कॉन्स्टिट्यूशन में इजाज़त नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले उसके खिलाफ हैं, अवाम की तायद नहीं होगी, सियासी जमातें शायद सपोर्ट उसको ना करें, लेकिन अगर क्या वो इकोनॉमिकली डिलीवर कर सकेगी? मेरा क्वेश्चन है, क्या फंक्शनली मतलब ऐसा होगा कि पाकिस्तान की मईशत को बेहतर कर सके एक इंटरिम सेटअप? बारी साहब क्विकली। देखिए, ये तो ऐसी है, अमेरिका को कहें कि पाकिस्तान को आके चलाए, यहाँ आए, तो क्या हम इजाजत देंगे अमेरिका को? अच्छा, ये तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ना होने वाली बात है, अनएक्सेप्टेबल बात है कि अमेरिका को कहें या बरतानिया को कहें बादशाह सलामत, आप वापस आ गए, आप आए पाकिस्तान पे हुकूमत करें, हमारी हुकूमत को चलाएं, हमारी इकॉनमी को बेहतर करें। ये तो एक ठीक है। अली परवेज मलिक साहब, आपकी हुकूमत को हटा दें, पीडीएम की जमात को हटा दें, पीटीआई को ना दें, एक इंटरिम सेटअप बैठा दें, क्या आप सपोर्ट करेंगे ऐसे इंटरिम सेटअप को? देखें डॉक्टर साहब, जहां तक आइन मैंने पढ़ा है इसके अंदर किसी की ख्वाहिश की कोई वक़्त नहीं है, ना वो कहीं मेंशन्ड है। गुजारिश ये है कि हम सियासतदान जो हैं सारे के सारे आज वो कटहरे के अंदर खड़े हैं। क्या हम अपनी कौम के मफाद के लिए आज हम अपना कोई बेसिक कंसेंसस नहीं डेवलप कर सकते? इस मुल्क के जो मसाइल हैं उसके लिए आपको कोई टेक्नोक्रेट की जरूरत नहीं है, बड़े बेसिक बुनियादी मसाइल हैं। आपको अपना मरहलावार टैक्स टू जीडीपी रेशियो को बढ़ाना है और वो डायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर इन्हिसार करना है। इसके साथ साथ आपने अपनी एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो को बढ़ाना है, आपने अपने पावर सेक्टर को कंट्रोल करना है। इसके लिए अगर सियासतदान हम मिलके एक बेसिक कंसेंसस बना लें और मिलके एक यूनिटी गवर्नमेंट की तरह की शक्ल बना के अगर इसी निजाम को आगे लेके चलें, और जब ये असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करती हैं उस वक्त एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के चले जाएं, तो यकीन माने इस पाकिस्तान के काफी हद तक मसाइल खत्म हो जाएंगे। पर उसके लिए बुनियादी शर्त यह है कि हम पॉलिटिकल क्लास जो है सारी वो अपनी नाक से आगे देखने की सलाहियत रखे। जिस दिन हम ये सलाहियत अपने अंदर पैदा कर लेंगे, अपने दिलों के अंदर थोड़ी सी वुसअत पैदा कर लेंगे, हमें किसी टेक्नोक्रेटिक सेटअप की जरूरत नहीं होगी। इसी असेंबली के अंदर से आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो इस मुल्क के मसाइल को आपको हल करके जल्द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बहुत शुक्रिया। अली मलिक ने आउट ऑफ द बॉक्स बात कर दी। सदाकत अली अब्बासी साहब वो कहते हैं इंटरिम सेटअप की तो कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन एक यूनिटी गवर्नमेंट बन सकती है जिसमें तमाम सियासी जमातें मिल जाएं। इसका मतलब है कि आपकी जमात भी अंदर आ जाए। क्या इस पर एग्री करेंगे आप? क्या रिस्पॉन्स है आपका?
وہ کہتے ہیں نا ہائے اس پشیما کا پشیما ہونا. آج سے 5 مہینے پہلے جب ملک ٹھیک طرح سے 6% گروتھ پہ جا رہا تھا تو اسی علی پرویز ملک کی پارٹی نے سازش کر کے اس ملک کو ڈی سٹیبلائز کیا, اور آج آپ ان سے حل پوچھ رہے ہیں. دے آر ناٹ پارٹ آف اینی سولوشن, دے آر پارٹ آف دا پرابلم. انہوں نے مل کے اس ملک کی پھیلتی ہوئی گروتھ کرتی ہوئی معیشت کو, ایک سٹیبلائز ملک کو انہوں نے ڈی سٹیبلائز کیا. جب 178 روپے کا ڈالر تھا آج وہ 240 پر لے کر گئے. 6% گروتھ کو آج یہ 2% میجر کر رہے ہیں. یہ جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کی بات کر رہے ہیں, 3,500 سے ٹیکس ریونیو اٹھا کے 6,100 کر دیا تھا, اور ایکسپورٹ کو 24 ارب سے اٹھا کے 32 ارب کر دیا تھا. خدا کے لیے یہ ریڈیو بند کریں, ریکارڈ خسارے. آپ اور میں ایک سیمینار میں اکٹھے بیٹھے تھے, مجھے بتائیں وہاں پہ کیا بتایا گیا تھا؟ یہ جو 6% گروتھ دے کے گئے تھے وہ کتنی سسٹینیبل اور کتنی انکلوسیو تھی. خدا کے لیے میں نے آپ سے بات کی ہے, اپنی ناک سے آگے دیکھنے کی صلاحیت پیدا کریں. اگر آپ اس قسم کی الزام تراشی کریں گے تو مجھے آپ کو اسی لہجے کے اندر جواب دینا پڑے گا. ایک ایسی حکومت جو 5,500 ارب کا خسارہ چھوڑ کے دے, وہ آ کے لیکچر کرنے کی اس ملک کو کس طرح سے آپ نے بہت دلچسپ گفتگو ہے, بہت دلچسپ گفتگو ہے, لیکن بہت دلچسپ گفتگو ہے کہ وقت ہمارا آئینہ جا کے دیکھیں, ریکارڈ خسارے ہیں آپ کے دیے ہوئے اس ملک کو. اہم دونوں ہی آرگومنٹس اہم ہیں, دونوں ہی آرگومنٹس ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں, لیکن وقت ہمارا ختم ہو گیا. یہ بات بڑی واضح میں نظر آتی ہے کہ اچھی خواہش ضرور ہو سکتی ہے, کسی کی بڑی انوسنٹ سی خواہش لگتی ہے انٹرم سیٹ اپ بنانے کی, لیکن انٹرم سیٹ اپ نہ پولیٹیکلی وائبل ہے, نہ اس کو کوئی سیاسی جماعت سپورٹ کر پائے گی, نہ وہ کانسٹیٹیوشنلی ممکن ہے, نہ غالباً سپریم کورٹ اس کو سپورٹ کر پائے گی, اور نہ ہی وہ پاکستان کے مسائل کا اکول ہے. پاکستان کو چاہیے فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن, جتنی جلدی ہو سکیں اتنا ہی بہتر. آج اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.